नहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हज़रात, और वो लोग जो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा की नामूस की बात कर रहे हैं, अगर वो वाकई उनके दिफा में सच्चे हैं, अगर वो वाकई उनके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हुए हैं, तो मैं उन्हें अपने गिरबान में हाथ डालना चाहिए, उन्हें अपना गिरबान चेक करना चाहिए, उन्हें अपना मसलक चेक करना चाहिए। गुस्ताखी कोई भी करे, इंसाफ का पलड़ा एक होना चाहिए, फैसले का पलड़ा एक होना चाहिए। गुस्ताखी अगर कोई भी करे और वो इस एहतजाज में मुखलिस है, तो ये मैं कहना चाहता हूं उनको कि मेरे सामने उनके मसलक के आला जनाब मौलाना अहमद खान बरेली साहब के नातिया कलाम का मजमुआ हदायत के बख्शिश हिस्सा सोम है। इसके सफा नंबर 37 पर आप ये उन्वान देख सकते हैं कि कसीदा दर मनाकिब शरीफा उम्मुल मोमिनीन, ये पूरा उन्वान है। ये उन्वान आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं, हदायत के बख्शिश हिस्सा सोम, और उसका सफा नंबर 36 पर ये उन्वान कायम है। ये उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मनाकिब बयान कर रहे हैं, उनके बारे में शायरी कर रहे हैं, और उनके बारे में शायरी करते करते मौलवी अहमद खान साहब उम्मुल मोमिनीन के बारे में क्या कहते हैं, मुलाहिजा फरमाएं। ये लिखते हैं कि तंग व चुस्त उनका लिबास, यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का माज़अल्लाह लिबास जो था वो तंग और चुस्त था, और वो जोबन का उभार, और उस तंग और चुस्त लिबास के ऊपर मुतजाद ये कि जवानी का उभार था, जोबन का उभार था। आगे लिखते हैं मुस्की जाती है कबा सर से कमर तक लेकर, ये फटा पड़ता है जोबन मेरे दिल की सूरत के हुए जाते हैं जामा से बरो सीना बर। ये मौलवी अहमद खान हदायत के बख्शिश सफा नंबर 37 पे लिखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन ऐसा तंग और चुस्त लिबास पहनती थी, और उस तंग और चुस्त लिबास की वजह से उनके सीने के उबार ऐसे बाहर निकलते थे कि खुद मेरा दिल भी फटा जाता था उनको देखकर। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की नामूस का आज जो नारा लगा जा रहा है वो मसलक की तासुब में नहीं है, 1000 दर्जे बड़ी बकवास मौलवी अहमद खान ने हदायत के बख्शिश सो में किए। सबसे पहले तो चाहिए कि इसकी गर्दन पकड़े। मैं पूछना चाहता हूँ आज तक किसी बरेलवी ने इस हदायत के बख्शिश के इन अशार के खिलाफ कलम उठाया है, हदायत के बख्शिश के इन अशार के खिलाफ धरना दिया है, हदायत के बख्शिश के इन अशार के खिलाफ FIR कटवाने की बात की है। इसी तरह ये मेरे पास उसी अहमद खान बरेलवी की मलफूजात आला हजरत है, जिसे बरेलियों की लोटा जमात दावत इस्लामी ने शाये किया मकतबतुल मदीना ने। सफा नंबर 332 पर यही मौलवी अहमद खान लिखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अल्फाज शान जलाल में इरशाद कर गई है, दूसरा कहे तो गर्दन मार दी जाए। माज़अल्लाह ये मौलवी अहमद खान कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो गुस्ताखाना अल्फाज कहे हैं, वो गुस्ताखियां की हैं। अगर कोई और वो अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करता तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाती। मैं कहता हूँ झूठ बोला है इसने। उम्मुल मोमिनीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करने वाली थी, उनकी तौहीन करने वाली न थी। मैं पूछना चाहता हूँ जो धरने दिए बैठे हैं, क्या तुम्हें इन गुस्ताखियों को ऊपर कोई नजर नहीं है? ये गुस्ताखियां आज भी छापी जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अगर तुम अम्मा आयशा के दिफा में सच्चे हो, तुम अगर अम्मा आयशा की नामूस में सच्चे हो, तो कोई एक दिन बताओ, कोई एक जलसा बताओ, कोई एक धरना बताओ जो तुमने शियों के खिलाफ निकाला हो। शियों के मामले में तो तुम उनकी गोद में बैठे हो, उनके हाथ में हाथ दिए बैठे हो, उस वक्त तो तुम्हें अम्मा आयशा की नामूस का ख्याल आता है, उस वक्त तो तुम्हें उम्मुल मोमिनीन की नामूस का ख्याल आता है। इसी मुल्क के अंदर जब सहाबा पर तबर्राबाजी की जाती थी तो हक नवाज जंगवी के अपना सर कटा रहा है, आजम तारिक अपना जिस्म गोलियों से छलनी कर रहा है, ज़ियाउर रहमान फारूक की अपनी जान अफ्रीका सुपुर्द कर रहा है। उस वक्त बजाय ये कि तुम निकलते मैदान में, उस वक्त बजाय ये कि शिया के तासुब को रद्द करते, तुम्हारा शाह मंदुरानी लिखते हवाला हमारे पास मौजूद है कि मुल्क के अंदर जो शिया सुन्नी फसादात हो रहे हैं, ये शिया सुन्नी फसादात नहीं बल्कि शिया देवबंदी फसादात है। हमें इससे मुलव्वस ना करो यारो। तुम तो खुल्लम खुल्ला शियों की गोद में बैठो, जो खुल्लम खुल्ला अम्मा आयशा सिद्दीका के खिलाफ बकवास करे, उस वक्त तो तुम्हें ना धरने का ख्याल आता है, उस वक्त तो तुम्हें ना एहतजाज का ख्याल आता है। जुर्अत का नाम है देवबंद वाले, आली मकाम है देवबंद वाले। वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि कुछ दिनों पहले बरेलवी जमात ने नामूस सहाबा और नामूस अहले बैत के हवाले से एक बदमाशी की थी, और उसकी आड़ में अपने मज़मूम मकासद को बुरकार लाना चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया जानती है कि एक नंबर का गुस्ताख, एक नंबर का मुशरिक, एक नंबर का बददीन बिदती अगर कोई है तो वो मौलवी अहमद खान बरेलवी है।
آپ حضرات میرا نور سنت کا کنز الایمان نمبر یہ موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 15 پر میرا مضمون ہے تعارف صاحب کنز الایمان، وہ آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ احمد رضا خان بریلوی مجدد تو دور، کوئی بہت بڑا علامہ تو دور، شریف آدمی کہلائے جانے کے مستحق بھی نہیں ہے کہ سارے مولوی ان کے بیک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہدایت بخشش حصہ سوم احمد رضا خان بریلوی کی ہے ہی نہیں، ہماری ہے ہی نہیں، بلکہ اس مولوی نے تو یہاں تک جھوٹ بولا کہ یہ دیوبندیوں نے خود بنا لیا۔ میں آپ کے سامنے حقیقت کھولتا ہوں کہ کتنے بڑے کذاب ہیں، کتنے بڑے جھوٹے ہیں، اور جب مشکل پڑتی ہے تو مشکل وقت میں یہ لوگ اپنے باپ کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس پروفیسر مسعود کی محدث بریلوی کتاب ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ کراچی سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 40 ہے۔ اس پر وہ لکھتے ہیں کہ مولانا کفایت علی کافی محدث بریلوی کی ولادت کے تقریباً 2 سال بعد 1858 میں شہید کیے گئے، مگر محدث بریلوی کو ان سے اتنی عقیدت و محبت تھی کہ نعتیہ شاعری کا ان کو شہنشاہ کہتے ہیں اور خود کو ان کا وزیر اعظم۔ اور اس بات کے حوالے کے لیے نیچے احمد رضا خان ہدایت بخشش مطبوعہ بدایون جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93-94، جن حضرات کو تصنیف و تعلیف سے تھوڑا بھی مس ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں احمد رضا خان کا نام بطور مصنف کے لکھا گیا، تو یہ پہلا عالم تمہارے اتنے بڑے پائے کا عالم جسے تمہارے لوگ مجدد اثر کہتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کس میں یہ جرت ہے کہ اس پروفیسر مسعود کا انکار کرے۔ یہ ہدایت بخشش حصہ سوم کو مولوی احمد رضا خان بریلی کی کتاب کہہ رہا ہے۔ پھر یہ میرے پاس المیزان دوسرا والا، یہ میرے پاس بریلیوں کا المیزان جو احمد رضا خان کے فضائل و کمالات اس سوانے ہیں، اس پر ان کے بڑے بڑے مولویوں کے تقریرات اور تاثرات ہے کہ یہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے۔ اور یہ مولوی جس خلیفہ احمد رضا خان کے خلیفہ اور مفتی اعظم ہند کا نام لے رہا تھا، مولوی مصطفی رضا خان جو احمد رضا خان بریلی کا بیٹا ہے، اس کی تقریر، اس کا تاثر بھی اس کتاب پر چھپا ہوا ہے کہ یہ بڑی پائے کی کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس المیزان کے صفحہ نمبر 447 پر لکھا گیا کہ امام احمد رضا نے نہ صرف عربی، فارسی اور اردو 3 زبانوں میں شاعری کی بلکہ بعض نظمیں التزام کے ساتھ ہندی بھاشا کی امیجز سے لکھی۔ آپ کا تخلص رضا تھا۔ آپ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش کے نام سے 3 حصوں میں شائع ہو چکا ہے اور 3-4 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ گویا 3 حصوں میں، خود تم لوگ اقرار کر رہے ہو کہ احمد رضا خان بریلی کی ہدایت بخشش 3 حصوں میں شائع ہو چکی ہے، اور 1-2 نہیں بلکہ 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ تو اگر ہدایت بخشش حصہ سوم تمہاری نہیں تھی تو جو اس کے 3 ایڈیشن شائع ہوئے، یہ کیا خالہ جی کی دیگ چڑھانے کے لیے اور خالہ جی کی ختم کی دیگ چڑھانے کے لیے تم نے ان کتابوں کو شائع کیا تھا؟ اب جب پھنسے ہو تب تم اس کا انکار۔ یہ کہتے ہیں ہدایت بخشش حصہ سوم احمد رضا خان بریلوی کی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں فیصلہ مقدسہ، یہ وہی کتاب ہے کہ جس کتاب کا نام اس مولوی نے لیا کہ ہدایت بخشش حصہ سوم کی حقیقت جاننے کے لیے آپ اس فیصلہ مقدسہ کو پڑھیں، اور یہ اسی دارالنور کی چھپی ہوئی ہے۔ دارالنور کا حوالہ دیا، یہ وہی کتاب ہے جس کا حوالہ اس مولوی نے دیا۔ ہم اس کتاب سے ثابت کریں گے کہ ہدایت بخشش حصہ سوم دیوبندی کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی خود لکھی ہوئی ہے۔ اور جب علماء دیوبند نے، علماء اہل سنت نے احتجاج کیا تو بجائے احمد رضا خان کی قبر پہ جوتیاں مارنے کے انہوں نے کتاب ہی کا بھی انکار کریں۔ 4 پر خود مولوی محبوب علی رضوی، جس کے بارے میں لوگ اقرار کر چکے کہ اس کو جمع کرنے والے مولوی محبوب علی رضوی تھے، اس کا بیان ہے کہ مجھے حضور اعلیٰ حضرت قبلہ کا کچھ کلام جو اب تک چھپا نہیں ہے، بڑی کوشش و جان فشانی سے بریلی شریف و سرکار مارہیرہ مطہرہ و پیلی بھیت و رامپور وغیرہ وغیرہ مختلف مقامات سے دستیاب ہوا، جو آج برادران اہل سنت کی خدمت میں ہدایت بخشش حصہ سوم کی شکل و صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ ہدایت بخشش حصہ سوم احمد رضا خان بریلوی ہی کا ہے، انہی کا جمع کرتا ہے، انہی کا شائع کرتا ہے، اور محض اہل سنت کے احتجاج کے خوف سے آج اس کتاب کا انکار کرے۔ میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ آگے چلیں، یہ کہتے ہیں جی وہ کاتب بد مذہب تھا، اور ایک مولوی کہتا ہے کاتب رافضی تھا، اس نے یہ شرط بھی لگائی تھی کہ تم اگر ہدایت بخشش حصہ سوم مجھے چھاپنے کے لیے دے رہے ہو تو میری مرضی ہو کہ میں جو اس کے اندر ڈالتا رہوں گا۔ تو میرا ان سارے بریلیوں سے سوال ہے کہ جو آج یہ اما عائشہ کی ناموس کے لیے نکلے اور ایک ڈرامہ بازی بنائی ہوئی ہے، کہ تمہارے کو پتا تھا کہ یہ کاتب اتنی بڑی گڑبڑ کرنے والا ہے، اور اس کاتب نے اتنی بڑی گڑبڑ کر بھی دی، 33 سال تک تم خاموش رہے۔ اس بے دین، اس لانتی کاتب کے خلاف تم نے کوئی ایک جلوس نکالا ہو، کوئی ایک فتویٰ دیا ہو، کوئی ایک FIR کٹوائی ہو، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ تاریخ میں اتنی بڑی گستاخی کرنے والے بقول بریلیوں کے اس کاتب کا نام ہی سرے سے نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری غیرت اس وقت کہاں مر گئی تھی جب یہ کاتب اتنی بڑی بکواس آپ کی کتاب میں کر گیا اور آپ سب دیوسوں کی طرح خاموش رہے؟ تو تم جو اتنی بڑی گستاخی پر خاموش رہے، آج تمہیں یہ غیرت احتجاج کرنے کی کہاں سے آ گئی؟ یہ میرا بنیادی سوال ہے کہ اس کاتب کے خلاف تم نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ آج جو تم ناموس صحابہ کے ڈرامے بازی کرتے ہو تو اس وقت تمہاری یہ غیرت کہاں تھی؟ اس وقت تمہارے ناموس صحابہ کے دعوے کہاں تھے؟
پھر آگے چلیے، میں حوالہ پیش کر چکا کہ یہ ہدایت بخشش حصہ سوم انہی کی ہے، 3-4 حوالے میں پیش کر چکا کہ ہدایت بخشش حصہ سوم مولوی احمد خان کی ہے، ان کی شائع کردہ ہے، مولوی احمد خان کی بیات سے وشار لکھ کر شائع کیے گئے، اور یہ اسی مولوی محبوب علی رضوی کا بیان ذرا اس ہدایت بخشش کے بارے میں ملاحظہ فرمائے۔ یہ میرے پاس ہدایت بخشش ہے، اس کا حصہ 100 میں صفحہ نمبر 7 ہے۔ اس ہدایت بخشش کے بارے میں مولوی محبوب علی رضوی لکھتے ہیں کہ ہدایت بخشش حصہ 100 میں یہ حاضر ہے، شائقین ان کی زیارت سے مشرف ہوں اور دیکھیں کہ آداب شریعت کی پابندی کے ساتھ زبان کی پاکیزگی، محاورات کی لطافت، الفاظ کی فصاحت، کلام کی بلاغت، عبارت کی رنگینی، مضامین کی دلکشی، تشبیہات کی عمدگی، استعارات کی خوبی، علمی اصطلاحات کی تلمیح ہے، آیات و احادیث کے اقتباسات، غرض شاعری کے تمام لوازم اور ساری خوبیاں سبھی تو جمع فرما دی ہیں۔ یارو تم جس کتاب کا آج انکار کرو، یہ تمہارا بابا اس کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی گردانے اس کی تعریف میں پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہ جی یہ شائع ہونے سے پہلے کی تعریف ہے، تو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پہ لکھتے ہیں، اور اب خدا و رسول جل و علا و صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فضل و کرم سے ہدایت بخشش کا یہ تیسرا حصہ چھپ کر شائع ہوا ہے۔ یہ شائع ہونے کے بعد اس کی تعریفیں کی جا رہی ہے۔ اگر ایک کاتب نے بد مذہب کاتب تھا، اس سے گڑبڑ کر دی، اگر یہ احمد خان بریلوی کی نہیں تھی، تو پھر ان تعریفوں کرنے کا مقصد کیا ہے، ان کی تعریفیں کرنے کی وجوہات کیا، وہ ہمیں بتائی جائے۔ اور آگے چلیے، یہ وہی فیصلہ مقدس ہے، اور اس فیصلہ مقدسہ سے میں اب اسی جو مفتی اعظم کا حوالہ اور احمد خان خلیفہ کا جو نام لیا مصطفی رضا خان، اس کی بات میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کا صفحہ نمبر 35 پر عجیب بات ہے، مولوی مصطفی رضا خان کہتے ہیں، یوں ہی مولانا نے نقل کر لیے اور چھپوا دیے، کچھ نہ سمجھا کہ یہ اشعار مضمون منقبت میں درج ہونے کے نہیں، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت کوئی بھی ادنا سے ادنا جاہل یا حمیت و غیرت معاذ اللہ انہیں باحمیت و غیرت معاذ اللہ انہیں منقبت میں نہ لکھے گا، یہ علیحدہ ہے، یا خیال تو ہو مگر تصاہل یا غفلت برتی، یا اعلیٰ حضرت کا انہیں منقبت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں لکھنا معاذ اللہ سمجھا۔ یہ مولوی مصطفی رضا خان خود کہہ رہا ہے کہ حشمت علی رضوی نے ان اشعار کو اما عائشہ کی منقبت ہی میں سمجھا، اور احمد خان کے اشعار ہی ان کو سمجھے، اور آلت کا سمجھ کر ان پر اعتماد کر کے کہ یہ اسی نے لکھے، اسی کے اشعار ہیں، انہیں اسی جگہ ثابت رکھا۔ معلوم ہو کہ کاتب کی گڑبڑ نہیں تھی بلکہ احمد خان کی گڑبڑ تھی، اور مولوی حشمت علی رضوی کے علم میں بھی یہ بات تھی کہ احمد خان کے اشعار لکھے ہوئے، اسی پر اعتماد کر کے اس ہدایت کے بخشش میں اس کو شامل کیا، اور اسے اعلیٰ حضرت کے علم و ادب و تقدس و حمیت و غیرت کے منافی نہ جانا، یعنی ان گندے اشعار کو نہ تو احمد خان کی غیرت کے خلاف جانا، نہ احمد خان کی حمیت کے خلاف جانا، کیونکہ حشمت علی رضوی گھر کا بھیدی تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ گستاخ صحابہ ہے، اس کو پتہ تھا کہ یہ گستاخ اہل بیت ہے، اس کو پتہ تھا کہ احمد خان ایک نمبر کا تکیہ باز رافضی تھا، وہ اندرون خانہ اما عائشہ کی اسی طرح توہین کرتا تھا، لہذا جب یہ اشعار اس کے سامنے آئے تو اس نے یہی سمجھا کہ اشعار مولوی احمد خان بریلوی ہی کے ہیں، اور احمد خان بریلوی ہی کے اشعار کو سمجھتے ہوئے اس ہدایت کے بخشش حصہ 100 میں ان اشعار کو نقل کیا۔ اور آگے لکھتے ہیں، اور شعراء کی شاعری کی طرح سمجھ کر اور عالم کے علم و عمل پر بھروسہ کر کے اسے جائز جان کر یہی رہنے دیا، اور تم کس منہ سے کہتے ہو کہ جی یہ احمد خان کا اشعار نہیں ہے، یہ بد مذہبوں کے اشعار ہے؟ یہ تمہارا مصطفی رضا خان اور وہ کتاب جس کا حوالہ مولوی تو نے خود دیا اور جس مولوی کا نام تو نے خود لیا، یہ لکھ رہا ہے کہ مولوی محبوب علی رضوی نے ان اشعار کو معاذ اللہ اما عائشہ کے بارے میں ہی سمجھا، اور احمد خان کی غیرت و حمیت کے منافی نہیں سمجھا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو پتہ تھا کہ ایک نمبر کا رافضی ہے، ایک نمبر کا شیعہ ہے، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت ہے، لہذا اس کی سوچ اس کے عقیدے سے بعید نہیں ہے کہ اس نے اما عائشہ کے بارے میں یہی بکواس کی ہو۔ حالانکہ یہی مولوی محبوب علی رضوی اسی فیصلہ مقدس ہے جس کا حوالہ اس مولوی نے دیا، اس کا صفحہ نمبر پتہ نہیں کبھی زندگی میں تو نے فیصلہ مقدسہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، خواہ مخواہ میں لکیر کا فقیر بن کر کسی نام لے لیا۔ اس میں خود لکھا ہے اسی مولوی محبوب علی رضوی نے کہ میں نے یہ قصیدہ جو اما عائشہ کے بارے میں ہم جسے ہم کہہ رہے ہیں، یہ قصیدہ میں نے احمد خان کی پرانی کلمی بوسیدہ بیات سے بڑی احتیاط کے ساتھ نقل کر کے لکھا۔ تو یارو پتہ چلا کہ یہ احمد خان بریلوی ہی کے اشعار ہیں اور کسی کاتب کے نقل کردہ نہیں ہے، بلکہ محبوب علی رضوی کی گواہی کے مطابق بڑی احتیاط سے ان کی کلمی بوسیدہ سے نقل کیے گئے، تو تم کس منہ سے اس کا انکار کرتے ہو؟ چلیے، یہ کہتے ہیں جی کاتب کی غلطی تھی، کاتب بد مذہب تھا، کاتب رافضی تھا، اس نے ساری ڈرامے بازی کی۔ میں کہتا ہوں ڈوب مرو، ایک جھوٹ کی ایک حد ہوتی ہے یار۔ یہ فتاوی مظہریہ میرے پاس ہے، مفتی مظہر اللہ دہلوی، اس کا صفحہ نمبر 403 ہے، اس پہ لکھتے ہیں کہ غرض میرے نزدیک زید بھی اس ناپاک الزام سے بری ہے اور کاتب بھی، اور ہرگز ان میں سے کوئی بھی نہ لعنت کا سزاوار ہے نہ عذاب نار کا مستحق ہے۔ میں کہتا ہوں ڈوب مرو، شرم کرو، تم کہتے ہو جی کاتب نے سب کچھ کیا۔ یہ تمہارا بابا لکھتا ہے کہ کاتب کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے اور کاتب پر بھی لعن تان مت کرو، ہم تمہاری مانے کہ تمہارے اس مولوی کی مانے، تو سچا ہے یا یہ مولوی سچا ہے۔
معروضات تھی میری اس سلسلے میں کہ کیا یہ اشعار احمد رضا خان بریلوی کے ہے یا نہیں، اور ہدایت بخشش سوم احمد رضا خان بریلوی کا ہے یا نہیں۔ الحمدللہ میرے پاس 20 جو دلائل ہے، یہ کہتے جی ہم چیلنج دیتے جہاں آنا چاہو آنا۔ الحمدللہ میں تم سب کے سارے چیلنج قبول کرتا ہوں، اگر جرت ہے تو آؤ میدان میں، اور پھر انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ لکیر کا فقیر کون ہے اور تحقیق کسے کہتے۔ یہ میں نے صرف ابھی ٹرائل دکھا ہے، صرف چند حوالے دکھا ہے کہ ہدایت بخشش کس کی ہے اور یہ گستاخانہ اشعار کس کے۔ مزید تفصیل اگر پڑھنے ہو تو یہ موقع کے اسلامت مولانا مفتی نجیب اللہ عمر صاحب کا مضمون راہ سنت شمارہ نمبر 6 میں چھپا ہے، جرم کا ثبوت حاضر ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ میں اس کے 2 جواب دوں گا، 2 الزامی 1 تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ کہ یہی تمہارا فیصلہ مقدس ہے۔ اس کے اندر مفتی مظہر اللہ دہلوی کا فتویٰ ہے صفحہ نمبر 29 پر کہ قاذفین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر ڈالیے۔ حضرت حسان بن ثابت اور مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہما و حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ کئی صحابہ اس جرم عظیم کے مرتکب ہوئے تھے۔ کئی صحابہ اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگانے کے جرم عظیم کے مرتکب ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ لیکن ان میں سے کسی کے متعلق بھی کسی اصح و مشہور روایت میں نظر سے نہ گزرا کہ اس پر حد جاری کی گئی ہو یا بلحاظ حق کے عبد انہوں نے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی طلب کی ہو۔ غالب یہ کہ کسی شبے کی بنا پر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاف فرما دیا ہو اور ان کی توبہ ہی اس معافی کا موجب ہو گئی ہو، تو اب کون سا اشکال باقی رہ گیا جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ اس معمولی غلطی کو جو شرم قابل گرفت بھی نہیں ان کی ذات کریمہ معاف نہ فرمائے گی۔ یہ تمہارا مولوی لکھ رہا ہے کہ اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگانے والے کی بھی توبہ قبول ہے۔ ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا، میں نے جو اس سے اصولی بات کی اس کو کسی مولوی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے اس میں سے یہ حوالہ پیش کیا تھا کہ اگر اما عائشہ معاف نہ بھی فرمائے تو یہ ایک خطا کار بیٹے کا مسئلہ ہے اور اس کی مشفقہ ماں کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کو اس کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ مجھے اس بات کا جواب دیا جائے، کسی بھی مولوی نے اس حوالے کو، اس اصول کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ آج تم معافی بھی قبول نہیں کرے اور اپنے بڑوں کے بارے میں کہتے ہیں جی اما عائشہ پر جو بھونکے وہ خطا کار بیٹے، اس کی ماں، مشفقہ ماں کا مسئلہ ہے۔ یہ دینے کے پارٹ کوئی اور لینے کے پارٹ کوئی اور کیوں ہیں؟ اس کی ذرا مجھے آپ وضاحت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔